Okay, ji, Assalamu alaikum to all of you. प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद असलम सैयद साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हम बाकायदा जो है वो अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तो मैं सर के तारफ़ के हवाले से बताता चलूँ कि जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि सर मेरे असातिज़ा के भी उस्ताद हैं, तो इसलिए तो इंशाल्लाह सर के साथ जो है वो जैसा कि मैंने पहले भी आपको प्रोमो में बताया था कि हम रिलीजन एंड पॉलिटिक्स के हवाले से सर से बात करेंगे इंशाल्लाह। तो सर जो है वो बेसिकली कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के फॉर्मर हेड हैं, खासकर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री के जो है वो फॉर्मर हेड हैं। और आपने इंटरनेशनल लेवल पर जो सर्व किया है वो आपने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को सर्व किया है, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया को सर्व किया है और आजकल जो है वो जर्मनी में अपनी तो सर मेरी तरफ से आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया आपके तारुफ का। जी सर। तो सर पहला सवाल जो मैं आपके साथ करना चाहता हूँ वो ये कि मजहब और सियासत का आपस में क्या ताल्लुक है? क्या इस्लाम में सियासत मजहब का हिस्सा है? जी, अगर तो आप इस्लाम को देखें मुकम्मल ज़ाब्ता हयात, तो फिर तो कोई चीज़ भी इसके दायरे से बाहर नहीं है। हमारी सियासत भी इसी में आती है। लेकिन अगर आप इसको देखें दुनियावी तरज पे, क्योंकि बदकिस्मती से हुआ ये है कि मजहब को और दीन को अक्सर सियासतदानों ने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया है और अक्सर औकात गलत मानों में इस्तेमाल किया है, गलत मकासद हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो प्रैक्टिकली ये है कि ये अगर अलग अलग रहें तो अच्छा है। साथ मिल जाने के लिए मुआशरे को उसी तरह इस्लाम के ऊपर कारबंद होना पड़ेगा जिस तरह से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके हुक्मरान हों। तो इसलिए ये मसला हम 2-3 तरह से तय कर सकते हैं। पहले तो ये तय करें ना कि इस्लामी रियासत जिसकी तश्कील हम में से अक्सर लोग चाहते हैं, उसका क्या मकसद क्या है? कौन सी ऐसी चीज है जो हम इस्लाम चाहते हैं कि इस्लामी रियासत में हो? जहां तक मैं समझ सका हूं, हमारे पास एक मॉडल है जो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना स्टेट में दिया था। वो मॉडल ये था कि उसमें किसी को जबरदस्ती अपना मजहब तब्दील करने के लिए नहीं कहा गया, किसी को उसके मजहब की बुनियाद पे उसके साथ कोई तशद्दुद नहीं हुआ, कोई तखसीस नहीं हुई, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुई। रंग, नस्ल, यानी जितनी भी बातें हैं जो आजकल अक्सर मुआशरों में आपको नजर आती हैं, वो नबी करीम ने अपने पांव तले, आपने कहा कि मैं ये सारी अपने पांव तले रोनता हूं, जो खास तौर पे आपका आखिरी खुतबा था। तो अगर तो मदीना स्टेट या इस्लामी स्टेट से वो स्टेट मुराद है, तो वो तो स्टेट आपको अभी भी कहीं कहीं मिल जाती हैं, लेकिन बदकिस्मती से किसी इस्लामी मुल्क में आपको या मुसलमान मुल्क में नजर नहीं आएंगी। यूरोप में कई ममालिक में हैं ऐसे, जहां पे वो तमाम फीचर्स जिन्हें हम इस्लामी स्टेट का हिस्सा समझते हैं वो नजर आते हैं। शख्सी आज़ादी है, मजहबी आज़ादी है, किसी के घर में आप बगैर उसकी इजाज़त के दाखिल नहीं हो सकते, किसी के हकूक आप सलब नहीं कर सकते, बगैर किसी बताए हुए, बगैर किसी जुर्म के किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते, जेल में डालना तो अलग बात है। तो अगर तो आपकी मुराद ये सब कुछ है एक इस्लामी रियासत से, कोई शख्स भूखा ना सोए, कोई शख्स सड़क पे ना सोए, कोई शख्स आपको भीख मांगता नजर ना आए, कोई शख्स महरूम ना हो, मैं जो समझता हूं रूह इस्लामी रियासत की वो ये है कि कम से कम ये 3 चीजें जो इंसानी बका के लिए जरूरी हैं, जान, माल, इसकी हिफाजत और आपके ख्यालात की हिफाजत के। अगर आप एक खास ख्याल के पैरोकार हैं तो किसी को हक नहीं है कि जबरदस्ती आपको कहे कि इसे आप तब्दील कीजिए। दूसरी बात जो हमें नजर आती है वो ये आती है कि तालीम और सेहत, ये जो भी मुसलमानों की हुकूमतें रही हैं उनमें ये
اگرچہ وہ اسلام کی روح تو نہیں رہی، لیکن کہیں کہیں نظر آتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں حکومت کی ذمہ داری تھیں کہ لوگوں کی صحت کا خیال رکھا جائے اور لوگوں کو تعلیم مفت عطا کی جائے۔ تو اگر تو یہ تمام چیزیں آپ لے کے ایک جگہ جمع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ ایک آئیڈیل اسلامک اسٹیٹ ہے، تو اس کے لیے میں نے جیسے عرض کیا، ہم بہت ایسی مثالیں دیکھ سکتے ہیں دنیا میں جہاں پہ مذہب کا نام استعمال کیے بغیر ان لوگوں نے محض وہی انسانی ترقی کی منزلیں طے کرتے ہوئے آہستہ آہستہ اسی نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں۔ تو اس لحاظ سے میں نے آپ کو تعلق بتایا ہے کہ مذہب کا سیاست سے اگر تعلق جوڑا جائے تو اکثر سیاستدان جوڑتے ہیں، وہ سیاستدان جو ہمیں بعض اوقات مذہبی لبادے میں نظر آتے ہیں۔ اور آج کے دور میں جہاں پہ معاشرہ مختلف نوع کا ہے، جس کو ہم ملٹی کلچرل سوسائٹی کہتے ہیں، جس میں بہت سے ادیان کے لوگ ہیں، بہت سے مذاہب کے لوگ ہیں، اس میں اس کی صورت خطرناک ہو سکتی ہے انلیس ہم روح اپنے دین کی سمجھیں کہ دین کی روح کیا ہے۔ اور جو ہم نے دیکھا ہے اپنے ملک میں وہ یہ دیکھا ہے کہ اسلامی ریاست کا تصور خواہ ہمارے ذہنوں میں سزاؤں سے ڈالا گیا ہے۔ یہ نہیں کرو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کرو گے تو یہ سزا ملے گی۔ اتنے ہم نے قوانین پاس کیے ہیں اسلام کے نام پہ جن پہ وہ براعات جو اسلام دیتا ہے انسانوں کو وہ غائب ہیں، اور جو سزائیں اسلامی فقہا نے سمجھا کہ یہ دینی چاہیے وہ ہم نے نافذ کر دی ہیں۔ تو یہ تضاد مجھے نظر آتا ہے، تو اس لیے میں اس حق میں نہیں ہوں کہ مذہب اور سیاست کو اس دور میں اکٹھا کیا جائے۔ سر میرا اگلا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں مذہب کو سیاست کے اندر استعمال کرنے کے اصل محرکات کیا ہیں اور کیا تھے؟ کیونکہ یہ ماضی میں بھی کام ہوتا رہا ہے اور مستقبل میں بھی شاید ہو۔ دیکھیے یہ بہت اچھا سوال ہے، بلکہ روح ہے ہمارے سارے سلسلے کی جو آپ نے یہ شروع کیا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے جی پاکستان کو اسلام کے نام پہ آپ نے حاصل کیا تھا، تو جب تک اسلام یہاں نافذ نہیں ہوگا تو فائدہ کیا تھا ملک نیا لینے کا۔ یہ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سوال یہ ہے کہ جس وقت ہم بھارت میں تھے، متحدہ تھا ہندوستان 1947 سے پہلے، اس وقت کون سی ایسی وجہ تھی جس وجہ سے ہم نے یہ سمجھا کہ ہمارے خلاف امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے؟ وہ لیبل کون سا تھا ہم میں؟ کیونکہ مسلمان پورے ساؤتھ ایشیا کے نہ تو ایک زبان بولتے تھے، نہ ایک طرح کی عبادات کرتے تھے۔ جتنے فرقے آپ تصور کر سکتے ہیں انڈیا میں تھے مسلمانوں کے، جتنی نسلیں آپ تصور کر سکتے ہیں، کالے گورے براؤن ہر طرح کے لوگ تھے، ایرانی تھے، ترک تھے، سید تھے، پٹھان تھے، ہر نسل کے لوگ تھے، ہر مذہب کے لوگ تھے، ہر زبان بولنے والے تھے۔ لیکن ایک انہوں نے محسوس کیا کہ ہمیں ڈسکریمنیٹ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ وہ اس لیے کہ ہمارے آباء و اجداد نے یہاں حکومت کی تھی کافی سال، تو اس سے یہ جو نیا طبقہ ہندوؤں کا، ان کو یہ نئی کانشسنس ہوئی ہے کہ اب ہمارا وقت آ گیا ہے کہ ہم ان کے اوپر حکومت کریں، اور وہ جو تاریخ ہے ہماری وہ ان کی تاریخ ہے، ہماری نہیں ہے، تو اب ہم اپنی تاریخ لکھیں۔ تو ظاہر ہے جس وجہ سے آپ کو ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے وہی وجہ بنتی ہے آپ کی آزادی کی طلب کے لیے۔ تو مسلمانوں نے کہا کہ ہمیں چونکہ یہاں پہ مسلمان سمجھتے ہوئے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے، اس لیے ہماری تاریخ بدلی جا رہی ہے، تاریخ مسخ کی جا رہی ہے، ہمیں ان تمام جرائم یا گناہ صحیح یا خیالی جو ہمارے آباء و اجداد نے کیے تھے ان کا ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے۔ کہیں مسجدوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ مندر ہیں، بڑی لمبی فہرست ہے، اس میں جانے کا وقت نہیں ہے، کبھی کوئی اور سیشن آپ کریں گے پارٹیشن پہ تو پھر اس پہ بات ہوگی۔ تو
قصہ مختصر یہ ضرور سر، انشاءاللہ جی کہ مسلمانوں کو جب یہ کہا گیا کہ بھی وجہ کیا ہے، ہندو ہم سے ناخوش کیوں ہیں، جی مسلمان ہیں آپ، اور پھر انگریزوں نے مردم شماری میں بھی یہ کہہ دیا کہ یہاں مسلمان بستے ہیں، ہندو بستے ہیں، سکھ بستے ہیں اور تھوڑے بہت عیسائی ہیں یا بدھسٹ ہیں، تو یہ کیٹیگریز ہمیں بنا دی گئیں۔ تو اس کیٹیگری میں مسلمان جب اپنے ہوم لینڈ کے لیے کوشش کرتے تھے، ظاہر ہے اس کے علاوہ اور کیا اپنی شناخت بتاتے کہ ہم مسلمان ہیں، اس لیے ہمارے خلاف یہ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے اور ہمیں چاہیے ایک علیحدہ مملکت۔ یہ حصول کا ایک ذریعہ تھا ہمارے لیے، پاکستان حاصل کرنے کا ذریعہ۔ جیسے آپ نے جانا ہے لاہور سے کراچی، تو لاہور سے آپ دیکھیں گے کہ میں کیسے پہنچ سکتا ہوں کراچی سیفلی، ٹرین لوں، سڑک سے جاؤں، کیا کروں، ہوائی جہاز سے جاؤں۔ یہ ذریعہ جو آپ کو کراچی لے کے جاتا ہے، وہ ذریعہ وہیں تک ہوتا ہے جہاں تک آپ کی منزل مقصود ہوتی ہے۔ تو 11 اگست 1947 کو قائد اعظم کا یہ اعلان کہ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلز، ٹو یور ماسکس اور اینی ادر پلیس آف ورشپ دا اسٹیٹ ول ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود، وہ انہوں نے منزل بتا دی تھی کہ جس منزل تک ہم نے پہنچنا تھا پہنچ گئے ہیں، اب اس منزل پہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کیسے رہنا ہے۔ یہ ہے ضروری بات جو ہمارے دانشوروں کو، ہمارے طالب علموں کو اور ہمارے اساتذہ کرام کو سمجھنی چاہیے کہ یہ نعرہ جو تھا نا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ آزادی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ تھا۔ جب آپ نے آزادی حاصل کر لی، وہ ٹرین سے آپ اتر گئے، اب آپ کی منزل آ گئی۔ اب منزل پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، اور مسلمان بھی بہت سے گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، بہت سے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ان کو اکٹھا آپ نے کیسے رکھنا ہے؟ اس کا طریقہ تھا اسٹیٹ بلڈنگ۔ لیکن ہماری چونکہ مخالفت کی تھی مذہبی لوگوں نے پاکستان بننے کی، جتنے ہمارے علماء حضرات، چند ایک تھے جو قائد اعظم کے ساتھ ملے، باقی تو سارے مخالف تھے، جن میں بڑے بڑے نام تھے، آپ کو علم ہے، ان کے نام دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا حکومت پہ کہ ٹھیک ہے، ہم اس لیے مخالفت کرتے تھے کہ تم لوگ کیا بناؤ گے یہاں۔ تو سب سے پہلا پریشر جو ہم نے قبول کیا وہ کیا یہ جو ہماری آبجیکٹیوز ریزولوشن تھی، اس کو خواجہ ناظم الدین تھے اس وقت ہمارے گورنر جنرل، ان کا ایک نوٹ ہے، آپ دیکھیں پرانی فائلیں تو آپ کو مل جائے گا، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر قائد اعظم زندہ ہوتے تو اس کی مخالفت کرتے، اس لیے کہ وہ پاکستان کی بنیاد کے لیے ضروری نہیں تھی آبجیکٹیوز ریزولوشن، کیونکہ اللہ میاں تو اس وقت ہے جب دنیا بھی نہیں تھی۔ 1949 میں تو نہیں اللہ میاں کو ہمیں نے دی ہے اللہ میاں کو سوورینٹی پوری دنیا پہ اور پورے انسانوں پہ، وہ تو اس وقت سے ہے جب کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہ نہ اس کی زبان کچھ ایسی ہے، نہ اس کی ضرورت ہی کچھ ایسی کہ ہمیں یہ لگانی چاہیے تھی۔ بہرحال وہ ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا ہم نے جو سٹیپ کیا وہ بیسک پرنسپل کمیٹی، اس میں ہم نے بہت سے مولانا اور تمام اگر وہ چہرے دیکھیں تو وہی تھے جنہوں نے پاکستان بننے کی مخالفت کی تھی، تو ان کو موقع مل گیا پھر اس وقت۔ اور میں آج بھی کہتا ہوں اور بغیر کسی شک و شبہ کے کہتا ہوں کہ مولانا لوگ نہ اس وقت آپ کے حق میں تھے اور نہ آج آپ کی سیاست میں کوئی مثبت رول ادا کر رہے ہیں۔ ان کا کام یا ہم میں یہ پیدا کرنا انفیریورٹی کمپلیکس، احساس کمتری کہ ہم لوگ اچھے مسلمان نہیں ہیں، یا یہی کام کرتے ہیں، یا دوسرا کام یہ کرتے ہیں کہ لڑاتے ہیں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور ان کے علاوہ تیسرا کام ان کا کچھ نہیں ہے۔ یہی ملا، یہی مولوی جو عورتوں کو مساوی حقوق نہیں دیتے، جب ان کو ضرورت پڑتی ہے تو کبھی بے نظیر کے پیچھے ہو جاتے ہیں، اور بہت بڑے بڑے علماء فاطمہ جناح کے پیچھے ہو گئے تھے کہ آپ ایوب خان کے خلاف لڑیں، اور ان کے دوسری طرف دیکھیں فتاوی ہیں کہ عورت لیڈ نہیں کر سکتی، عورت حکمران نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے اس طبقے کو ہم نے انڈیو امپورٹنس دی اپنے ملک میں، اور یہ پھر ہماری ضرورت بن گئے ہمارے سیاستدانوں کی۔ وہی ہوتا ہے نا ایک کہ جیسے بھٹو صاحب کو کیا ضرورت تھی منسٹری آف ریلیجس افیئرز بنانے کی،
اس لیے کہ ان کا وہ جو سوشلزم کا نعرہ تھا اس سے کچھ لوگوں نے سمجھا کہ مولوی اس کے خلاف ہو جائیں گے بھٹو کے اور وہ اس کے لیے زندگی تنگ کر دیں گے، تو انہوں نے کہا کہ چلو ایک ایسا ادارہ بنا دیتے ہیں، ایک فارمر مولوی کو اس کا ہیڈ بنا دیتے ہیں تاکہ یہ لوگ اور کچھ یہ جمعے کی چھٹی کر دیں، شراب خانے بند کر دیں، جوئے خانے بند کر دیں، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ اسلامی جو ہماری ایک ریفارمز ہیں یہ سمجھی جائیں گی اور شاید یہ طبقہ خاموش ہو جائے۔ وہ نہیں ہوا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اتنی بری شکل میں پھر ہمیں مارشل لاء دیکھنا پڑا ضیاء الحق کا، جس میں سوائے سزاؤں کے، یعنی اسلام کا اگر آپ تصور دیکھیں تو کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ کوڑے، ہاتھ کاٹنا، اور کچھ نہیں ہے۔ کچھ نہیں ہے کہ غریبوں کی مدد کرو، کچھ نہیں کہ یتیموں کی مدد کرو، نہیں، صرف ہم نے اسلام کو ایکویٹ کر دیا ہے پنشمنٹس کے ساتھ اور کنڈیمنیشن کے ساتھ۔ تو اس لیے یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ ہمارے ملک کی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی بنیاد پہ چلے جس پہ قائد اعظم ان کو لانا چاہتے تھے اور وہی بنیاد ہے اس کی ویلفیئر کے لیے اچھی، تو اسٹیٹ کو نیوٹرل ہونے پڑے گا ریلیجن کے معاملے میں۔ کوئی کسی ریلیجن کا اسٹیٹ ساتھ نہ دے، اس کے لیے تمام شہری یکساں ہیں، برابر ہیں، ان کے حقوق ایک جیسے ہیں، ان کی مراعات ایک جیسی ہیں۔ تو یہ میری عرض ہے اپنے وطن کے لیے، جس کو میں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہوں، کہ اس کی شکل بہتر کرنے کا صرف وہی طریقہ ہے کہ جو اس کیمیا گر نے ہمیں دیا تھا نا، قائد اعظم نے، تو وہی ہے، وہی جانتا تھا کہ یہ ملک کیسے چلے گا۔ کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اس شخص کی آنیسٹی اور اس پہ بھی بات کر دیتا ہوں۔ جی شور سر۔ دیکھیے آپ اس وقت مسلمانوں میں کتنے بڑے بڑے لیڈر تھے، داڑھیوں کے لحاظ سے کوئی کمی نہیں تھی، ماتھے کے اوپر سجدوں کے نشانوں کی کوئی کمی نہیں تھی، اتنی اعلیٰ اردو لکھتے تھے، اتنی خوبصورت اردو بولتے تھے، کوئی کمی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے چنا ایک ایسا آدمی جس کو اردو بھی ٹھیک نہیں بولنی آتی تھی، جو نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، جو روزے بھی نہیں رکھتا تھا، اور جو لباس بھی مغربی پہنتا تھا، جو زبان بھی مغربی بولتا تھا۔ یہ کبھی غور کیا کبھی آپ نے؟ یہ کیوں ایسا انقلاب آیا؟ وہ بہت سال پہلے ہم نے قائد اعظم میں پروگرام کیا تھا پاکستان ٹی وی پہ، تو فرنٹیئر سے ایک جج صاحب میرے مہمان تھے، تو میں نے ان سے پوچھا، وہ کہتے ہیں جی میں اسٹوڈنٹ تھا اس وقت مسلم لیگ کا گارڈ میں، تو میں نے دیکھا ایک پیچھے بوڑھا پٹھان کم از کم 70-80 سال کا ہوگا، قائد اعظم انگریزی میں تقریر کر رہے تھے اور وہ یوں سر ہلا رہا تھا جیسے اس کو بڑا لطف آ رہا ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ خان کچھ سمجھ بھی آئی ہے جو یہ کہتا؟ نہیں سمجھ تو نہیں آ رہی، تو پھر تک تم اتنے خوش کیوں، مست کیوں ہو؟ کہتا ہے یہ جو کہہ رہا ہے یہ جھوٹ نہیں کہہ رہا ہے، یہ سچ کہہ رہا ہے، جو بھی یہ کہہ رہا ہے یہ سچ کہہ رہا ہے۔ یعنی ان کے لہجے سے، ان کے چہرے سے اس شخص نے دیکھ لیا کہ یہ جو میرا لیڈر ہے یہ سچی بات کہہ رہا ہے، یہ غلط نہیں کہہ رہا ہے۔ تو اس کا جو اس نے جو قدم چھوڑے ہیں نا، اس کے نقوش جو ہیں قدموں کے، ان پہ اگر آپ جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس ملک کو ایک بہت ہی لبرل سٹیٹ کے طور پہ انہوں نے کنسیو کیا تھا۔ تو اس لیے جب ماؤنٹ بیٹن نے ان سے کہا نا کہ آپ امید ہے کہ اکبر کی طرح اس ملک کو چلائیں گے، تو انہوں نے حضور کی مثال دی تھی۔ جی بالکل، چھوڑیے 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے یہ ہمیں، وہ کس پیٹرن کی بات کر رہے تھے؟ سٹی اسٹیٹ آف مدینہ کے پیٹرن کی، بالکل، جہاں پہ حضور نے اپنے دشمنوں تک سے ایسے کیے ہیں۔ اگر آپ کبھی غور سے وہ پڑھیے نا، وہ جو پیکٹ آف مدینہ جس کو ہم کہتے ہیں، میثاق مدینہ، تو اس میں کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا ڈسکریم، بلکہ ان کے مذہب کا نام تک نہیں لیا گا، وہ قبیلوں کے لگتا ہے کہ کچھ قبیلوں کے ساتھ آپ نے وہ معاہدہ طے کیا ہے، کہیں نہیں آپ کو نظر آئے گا کہ وہ یہودی ہیں یا نصارہ ہیں۔ یہ تھی ہماری لیگیسی، یہ ہے ہماری میراث، اور ہم کہاں پہنچ گئے ہیں آج۔ تو یہ اگر آپ ایک کام کریں، آپ ماشاءاللہ
इस फील्ड में हैं। हिस्ट्री में हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, कनेक्टेडनेस। जरा पीछे हटते जाइए, देखिए कि कहां से गाड़ी ने लाइन बदली है और क्यों। फिर कोशिश करें कि उसको वापस अपने सही ट्रैक पे लाया जाए। वक्त लगेगा, बहुत जान मारनी पड़ेगी, लेकिन पाकिस्तान की सालमियत और फलाह बहबूद और इसके अवाम की खुशहाली का अगर राज है तो इसमें है कि हम लोग लोगों की बेहतरी की तरफ तवज्जो करें, बजाय इसके उनकी आखिरत की तरफ करें। दुनिया में उनकी जिंदगी बेहतर करने के लिए इकदाम करें, उनकी आखिरत वो खुद ही ठीक कर दें। लेकिन सर एक बात ये है ना कि मौलवी ने हमें ये जो लफ्ज लिबरल है ना, इसकी इंटरप्रिटेशन ऐसे करके दी है कि लोगों के ज़हनों में ये डाला कि लिबरल का मतलब है कि कोई फहाशी उरियानी है कोई। तो ये कौम तो बेसिकली सर लिबरलिज्म को समझ ही नहीं सकी कि बेसिकली ये है क्या। देखिए ये अंग्रेजी टर्म है, जाहिर है ये इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जी जी मैं आपको बताऊं कि जब कलाम पाक के कवानीन मगरिब ने पढ़े हैं, इनकी पुरानी किताबें उठा के देखें, तो पता है इन्होंने क्या हमारे लिए उस वक्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे? जी जी सर, कि ये मजहब फैमिलीज को तबाह करने के लिए आया है, ये लिबरल इतना है कि इसको कोई वैल्यू का ख्याल नहीं है। यानी उस वक्त हमारा इस्लाम, हमारा कुरान सबसे लिबरल किताब समझी गई थी वेस्ट में। सही कि ये खतरनाक है, ये हमारा सारा जितनी पुरानी वैल्यूज हैं सबकी तहस नहस कर देगा, तो इसलिए इससे दूर बचो। और जब इनके फिलासफरों के ख्यालात आने, यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस ने तो बैन कर दिए थे कि इब्ने सीना और इब्ने रुश्द नहीं पढ़ाया जाएगा, उन पे कोई बात नहीं की जाएगी, इसलिए कि इनको इतने ये मॉडर्न, इतने जदीद ये ख्यालात नजर आते थे कि जो उनकी समझ में उस वक्त नहीं आते थे। तो इसलिए इस लफ्ज को इस्तेमाल, एक तो आप कॉन्टेक्ट देखें, दूसरा बेशक ना करें आप इसको इस्तेमाल। अगर इससे इनको मौलवियों को है तो इन अपने बारे में कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करवाना चाहते हैं? फिर कंजर्वेटिव या वो अल्फाज इस्तेमाल करवाना चाहते हैं जो कलाम पाक ने इनके लिए इस्तेमाल किए हैं, कि इनके दिल में कुछ और है, इनके मुंह पे कुछ और है, वो ये चाहते हैं कि हम इनके लिए इस्तेमाल करें लफ्ज। लिबरल कोई गाली नहीं है, कोई बुरी बात नहीं, इसका मतलब सिर्फ ये है कि अपने जहन को आप खुला वुसअत दें। वही मैंने अर्ज किया ना, जैसे अब आप एक मेरी मिसाल सुन लें जरा गौर से, इससे बड़ी मैं नहीं मिसाल दे सकता। हमारे नबी को पता नहीं था कि मुनाफिक कौन है? सूरह मुनाफिकून कलाम पाक में है ना एक, सुभान अल्लाह, है ना? और क्या नबी को पता नहीं था कि कौन है उनके साथ जो बैठते हैं, पीछे नमाज पढ़ते हैं? और वो कुरान ने कहा भी है कि ये तुम्हारे पास आते हैं जब तो कहते हैं कि हम तो तुम्हारे हैं और तुम्हारे साथ ही रहते हैं, जब यहाँ से जाते हैं तो उधर जाके उनके साथ कहते हैं कि हम तो ऐसे ही कर रहे थे, असल में तो हम तुम्हारे साथ हैं। है ना ये जिक्र सब? तो क्या नबी ने जी सर, बिल्कुल कहा निकल जाओ यहाँ से, मैं जानता हूँ तुम्हारी असलियत क्या है? ये है लिबरलिज्म, कि तुम्हारे साथ तुम्हारा ख्याल। वो सूरह काफिरून में है ना कि तुम जिसको पूछते हो उसको मैं नहीं पूछता, तुम जिसको खुदा मानते उसको मैं नहीं मानता, ना ही तुम मानोगे मेरे खुदा को, ना ही मैं मानूंगा। तुम्हारे लिए तुम्हारा खुदा, मेरे लिए मेरा खुदा। ये है स्पिरिट लिबरलिज्म की, इसको कहते हैं। मुझे कोई सरोकार नहीं कि कोई और क्या मेरे बारे में कहता है या किसी और चीज को जिसको मैं वैल्यू करता हूं क्या कहता है, वो उसका काम है। तो ये स्पेस देना होती है, ये बेसिकली इतनी जगह देनी होती है लोगों को कि लोग सांस ले सकें, घुटन ना महसूस करें, इसको हम लिबरलिज्म कहते हैं। तो जब ये मसाजिद में खुद अपने बड़े बड़े वाज करते हैं तो हमने इनको स्पेस दी हुई है ना, हम सुनते हैं ना इनकी बातें। तो वो अगर हम लिबरल ना होते तो ना सुनते इनकी बातें। तो इसलिए ये हमें सोचना पड़ेगा कि ये जो सर जब हम बात करते हैं, जैसे आपने अभी बात की 11 अगस्त की तकरीर की कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, जी
ہاں جی، وہ تقریر کیوں نہیں ہم نشر کرتے بار بار؟ کیوں ان کو سناتے ہیں ہم کو تقریر ان کی؟ کیوں تو ڈرتے ہیں؟ سر اس تقریر کو یہ دونوں اینگل سے یوز کرتے ہیں نا، کہ سیکولر کہتے ہیں جی وہ سیکولر پاکستان بنانا چاہتے تھے، اور یہ جو مذہبی پاکستان بنانا چاہتے ہیں وہ کہتے تھے جی وہ اسلامی پاکستان بنانا چاہتے تھے. تو آپ کو پتا سر ابھی بھی یہ بحث چل رہی ہے، ہم ابھی بھی اسی بحث کے اندر الجھے ہوئے ہیں. مجھے پتا ہے، اس کے اوپر سے تھوڑی روشنی ڈالیے گا. کہ جنرل ضیاء الحق نے، ہمارے ایک دوست تھے کولیگ مرحوم، ان کو کہا گیا، قائد اعظم اکیڈمی کے اس وقت وہ کام کرتے تھے اس میں، کہ اس کا یہ سولوشن نکالو کو 11 اگست والی تقریر کا. تو انہوں نے ایک کتاب لکھ دی، ری انٹرپریٹنگ قائد اعظم's آئیڈیا، سم تھنگ لائک دیٹ، اور مجھے بڑی بری لگی وہ کتاب. میں نے کہا کہ یہ زیادتی کی ہے آپ نے، قائد اعظم کے خیالات کو نہ بدلیں. ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم تو، قائد اعظم تو پھر بھی ایک انسان تھے، ایک لیڈر تھے، ہم نے تو اپنے نبی کے خیالات بدل دیے ہیں اپنے مقصد حاصل کرنے کے لیے. وہ اقبال جیسے کہتا ہے کہ اتنے بے توفیق ہوئے ہیں یہ حرم والے، خود کو نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہم نے کون سا کام ایسا کیا ہے جس پہ ہم فخر کر سکیں؟ تو آپ نے قائد اعظم کی 11 اگست کی اگر تقریر بدل دی یا اس کو چھپا دیا یا اس کو نہیں نشر کرتے، تو مجھے تو کوئی اس میں ایسی نظر نہیں آتی. ہم نے قرآن کے ساتھ یہ کیا ہے. کتنی آیات ہیں قرآن کی، تمہاری نمازیں تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی، تم وہی ہو جو یتیم کو جٹلاتے ہو، یتیم کو دھکے دے کے کرتے ہو، اس کا خیال نہیں کرتے ہو. ہے نا کلام پاک میں یہ آیت؟ جی بالکل بالکل. تو پھر بتائیے اس پہ کتنا عمل کرتی ہے ہماری قوم؟ ملاوٹ میں، جھوٹ میں، اور یہ کہ گواہی دو، خواہ تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ جائے، تمہارے عزیزوں کے خلاف ہی کیوں نہ جائے، گواہی صحیح دو، صحیح ناپو، صحیح تولو. یہ سب کچھ ہے نا کلام پاک میں. تو کیا ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں؟ تو ہم نے سلیکٹ کیا ہوا ہے. قرآن صرف اتنا لینا ہے جتنا ہمیں فائدہ دے، قائد اعظم صرف اتنا لینا ہے جتنا ہمیں فائدہ دے، اقبال صرف اتنا لینا ہے جتنا ہمیں فائدہ دے. ہمارے ملاؤں کو کبھی سنائیں اقبال لینن خدا کے حضور میں، کہ جہاں وہ اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے کہ یہ انسان جس کا تو خدا ہے، اور پھر فرشتے مذاق اڑاتے ہیں کہ وہ کن کدھر گئی تیری، تو نے تو ہمیں حکم دیا تھا کہ اس کو سجدہ کرو انسان کو. تو پھر اللہ تعالیٰ کو جلال آتا ہے اور کہتا ہے اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو. یہ کبھی دیکھی ہے نہیں، اس کی اسپرٹ دیکھی ہے کبھی ہم نے؟ ہم ہر ایک لیڈر کو صرف اتنا رائے صاحب لیتے ہیں جتنا ہمیں سوٹ کرتا ہے، جتنا ہمیں پسند کرتا ہے. وہ ایک کتاب لکھی تھی کسی اسکالر نے، بڑی اچھی تھی. تو اس میں ایک فکرہ ہے جو میں اسلام کے بارے میں یوز کرتا ہوں مسلمانوں کے لیے. تو وہ سوشلزم کے بارے میں کہتا ہے کہ اٹس اے ہیٹ دیٹ ایوری باڈی ٹرائز ٹو یوز اٹ اینڈ ٹو کٹ اٹ اکارڈنگ ٹو دا ہیڈ سائز. تو اسلام کو ہم نے وہی ہیٹ بنا لیا ہے. ایک میرا سر بڑا ہے تو میں اس کو کھلا کر دوں گا، چھوٹا ہے تو اس کو کانٹ چھانٹ کر دوں گا، لمبا ہے تو اس کے مطابق بنا لوں گا. اسلام کو ہم نے اس کی اصل حالت میں نہیں رہنے دیا. اصل حالت میں آج تک دنیا میں کوئی اس سے زیادہ لبرل دین نہیں ہے. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں مسلمان ہوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے دنیا کے لبرل ترین ڈاکومنٹس دیکھے ہیں. فحاشی بالکل مختلف چیز ہے. لبرلزم کہیں فحاشی نہیں کرتا یا کہتا کہ کرو ایسی. کارل مارکس نے کہاں لکھا ہے کہ فحاشی کرو؟ یا جن کو یہ جانتے ہیں، جو بڑے نام ہیں، میں کیا کیا بتاؤں آپ کو، کسی نے نہیں یہ بات لکھی کہ فحاشی تو ایک عنصر ہے جو ہر معاشرے میں ہے، ہمارے معاشرے میں نہیں ہے. بالکل. یہاں صرف یہ ہے کہ کچھ چیزیں عام ہیں، چھپاتے نہیں ہیں. ہم میں چونکہ منافقت ان سے زیادہ ہے، ہم چھپ چھپا کے ان سے زیادہ وہ حرکتیں کرتے ہیں، اور پھر ان کو برا بھی کہتے ہیں ساتھ ساتھ. حقیقت. سر اگلا سوال یہ ہے کہ جب
सियासत बेदरेग रियासत बेदरेग मजहब का इस्तेमाल करती है अपने मामलात के अंदर, तो उसका उसके आम शहरी के ऊपर क्या असर पड़ता है? आम शहरी बददिल हो जाता है। और मैं ये कहना नहीं चाहता, लेकिन अगर आप तारीख के, चूंकि आप माशाल्लाह उस्ताद हैं, आप देखिए जो दुनिया में ज़वाल पजीर कौमें होती हैं वो उस वक्त होती हैं जब मजहब को नाफिज करती हैं। स्पेन में आप देख लीजिए हमारा जो हशर हुआ, बगदाद में जो हुआ, जो हमारा स्पेन के अलावा जो तुर्की में हमने किया, सुल्तान अब्दुल हमीद को ख्याल आ गया सडनली कि मैं तो सुल्तान नहीं, मैं तो खलीफा बन गया हूँ और अब ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ये जितनी चीजें होती हैं, जितने हम मजहब को ज्यादा लाते हैं, उसका मतलब ये होता है, मजहब को लाने का मतलब क्या है, मैं थोड़ा सा आपको फलसफियाना इसकी डायमेंशन बताता हूँ। मजहब क्या करता है? नमाजें पढ़ें, रोजे रखें, दुआए करीमा दरूद करें, कलाम पाक पढ़ें। कलाम पाक नहीं समझ आएगा तो आपको एमए की डिग्री नहीं मिलेगी, ये नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा। ये यही होता है ना मजहब, ये स्टेट यही करती है ना मजहब के साथ। चांद सारी दुनिया को नजर आता है, पूरा आपका हिसाब आपको मैं बता देता हूँ, अगले 10 साल में चांद कौन सा किस वक्त नजर आएगा, बल्कि 100 साल तक आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन हमने एक कमेटी बनाई हुई है जो खुदा जाने क्या करती है, आज तक कभी उनका फैसला यूनानिमस नहीं हुआ, लेकिन हम ये काम कर रहे हैं सारे। तो इसके मुझे सिर्फ 2 मकासद नजर आते हैं। एक तो ये कि हम वो काम करते हैं जिसका असबाब और नताइज से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं दोबारा ये अर्ज करता हूं, एक शख्स ने एमए केमिस्ट्री किया है, ब्रिलियंट, लेकिन उसको कलाम पाक याद नहीं है, आप उसको एमए की डिग्री नहीं दे रहे। क्यों? केमिस्ट्री में, हाँ, अगर उसने इस्लामिक स्टडीज में एमए किया होता, फिर अगर उसको कलाम पाक की कुछ आयत ना आती तो यकीनन आप दें उसको, रोक लें आप उसकी डिग्री। केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, जितने ये साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी में, हाँ, आप ये बता सकते हैं उनको कि क्या कलाम पाक में कोई ऐसी चीजें हैं इनसे मुताल्लिक या इनके बारे में या नहीं। तो आप शऊर पैदा कर सकते हैं अपने तालिब इल्मों में, शौक पैदा कर सकते हैं। ये 2 मैंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, शऊर और शौक। आप दूसरा शौक दे रहे हैं, SHOCK। यकीन नहीं करोगे तो तुम जितने मर्जी अच्छे मैथमेटिशियन, लॉजिशियन, फिलोसोफर बन जाओ, तुम्हें डिग्री नहीं दी जाएगी। इसका कोई ताल्लुक नहीं है उससे। तो और ये ताल्लुक बहुत जरूरी है, जब तक आप असबाब को नहीं देखेंगे, नताइज आपको बराबर वो नहीं मिलेंगे। पहली बात। दूसरी बात, इससे हुकूमत को क्या हासिल होता है? हुकूमत का काम है लोगों की वेलफेयर करना, हुकूमत का काम है मैनेज करना चीजों को। क्या इससे टैक्सेस ज्यादा आ जाएंगे हुकूमत के पास? क्या इससे हुकूमत की एफिशिएंसी ज्यादा हो जाएगी? और फिर एक और अर्ज करूं मैं, ये शायद हमारे कुछ सुनने वालों की थोड़ी सी तलख लगे, लेकिन ये हकीकत है। मैंने वो पढ़ा था पंजाब असेंबली में जो हुआ था कि जी चूंकि लोगों को, हमारे लोगों को अरबी नहीं आती, तो इसलिए कुरान को नहीं समझ पाते, तो कुरान को तर्जमे के साथ समझना इसलिए भी जरूरी है ताकि कुरान की तालीमात हम तक पहुंचे और हमें समझ आ जाए। बड़ी अच्छी बात है। क्या इससे मैं ये नतीजा निकाल लूं कि जिनकी जुबान अरबी है वो तो कुरान को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और फॉलो करते हैं? कैसे ये नतीजा निकाला जा सकता है ना? इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि तर्जमे के साथ पढ़ें ताकि आपको समझ आए। तो जितने अरब ममालिक हैं जिनकी जुबान में कलाम पाक उतरा है, वो सब कुरान को समझते हैं, कुरान की रूह को समझते हैं और कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं। क्या ये मफरूजा फिर सही है मेरा? अगर ये मफरूजा गलत है तो मेरा वही बात आएगी कि असबाब और नताइज का आपस में कोई ताल्लुक नहीं होता,
تو یہ بے ایمانی ہے. ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے حکومتوں کو. حکومتوں کو ایسی چیزوں کی بجائے یہ دیکھنا چاہیے کہ یونیورسٹیز کے پاس ریسورسز ہیں, بکس ہیں, لائبریریز اچھی ہیں, ٹیچرز اچھے ہیں, ان کی ٹریننگ اچھی ہے, اسٹوڈنٹس میں ڈسکریمنیشن تو نہیں ہوتی. یہ کام ہے جن کے لیے یونیورسٹی بلکہ خود بناتی ہے قوانین ان کے سلسلے میں. پنجاب اسمبلی کو یونیورسٹی کو بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ تم اس کو ڈگری دو اور اس کو نہ ڈگری دو. اس میں خود اس اسمبلی میں کتنے ڈگری ہولڈر ہیں, کتنے لوگ ہیں اس اسمبلی میں بیٹھے جو خود قرآن کو سمجھتے ہیں. رائے صاحب یہ باتیں غور طلب ہیں یا نہیں؟ یہ تو بڑی شاکنگ ہے, اور آج تو جو گفتگو آپ فرما رہے ہیں, کاش ہمیں یہ اس طرح کی باتیں پہلے بھی کہیں سے سننے کو مل جاتی تو ہمارے قبلے بہت حد تک درست ہو جاتے. تو میں نے پوچھا, یہاں ایک مباحثہ ہوا تھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ بڑی اچھی بات ہے, تو جس زبان میں کلام پاک اترا ہے تو وہ تو پھر سارے قرآن کو ایسی روح سمجھتے ہیں نا اچھی طرح سے, کہ نہیں جی وہ تو نہیں. تو میں نے کہا پھر کیا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ ترجمے کے ساتھ جو قرآن پڑھے گا اس کو ہم ڈگری دیں گے. اس کا تعلق کیا ہے؟ اسباب دیکھیے نا آپ, ریلیشن شپ دیکھیے, کوئی نہیں بنتا. جی تو آپ کے سوال کا میرا خیال میں نے جواب دے دیا. ہماری یہ جو اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں لوگ یا جو حکومت ہے نا, جب ان کے پاس کوئی کام کرنے کو نہیں ہوتا یا ان کو لگتا ہے کہ ایک خاص گروپ ہماری مخالفت کر رہا ہے تو اس کا منہ بند کرو, ان کو یہ دے دو, اس سے یہ خاموش ہو جائیں گے, یا 2-4 سیٹیں دے دو ان کو, 2-4 جہاز کے چکر لگوا دو, یہ خوش ہو جائیں گے. I'm sorry to use these terms, لیکن ہوتا یہی ہے, یقین مانیے. یہ سر حقیقت ہے, آپ حقیقت بیان کر رہے ہیں. اسلام آباد میں مجھے پتا ہے کیا ہوتا ہے. سر اگلا سوال بہت اہم ہے اور یہ بہت سارے لوگوں نے مجھے بھیجا, اور وہ سوال یہ ہے کہ اس موجودہ دور کے اندر کیا ایک مکمل اسلامی ریاست قائم کی جا سکتی ہے؟ نہیں, بالکل نہیں کی جا سکتی. وہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلامی ریاست سے متعلق آپ کے بارے میں آپ کا کیا ہے, فیچرز کیا ہوں گے اس کے, کیسی ریاست ہوگی وہ, پہلے تو یہ طے کریں نا آپ. ایک مکمل یا ایک مثالی, جس کو ہم انگریزی میں آئیڈیل کہتے ہیں, اسلامک اسٹیٹ کا تصور کیا ہے آپ کے ذہن میں, پہلے کلیئر کریں. ہاں, اگر سزائیں ہیں, کوڑے ہیں, تو آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں یہ قائم. وہ تو بلاسفیمی ہے اور سارا کچھ ہے, جتنی نیگیٹو باتیں آپ دوسرے انسانوں کو پھنسانے کے لیے کر سکتے ہیں, وہ تو پھر آپ کسی وقت بنا لیں اور آپ کہہ دیں اس کو بے شک اسلامک ریپبلک آف سو اینڈ سو, یا جو مرضی نام دے دیں, وہ چل سکتی ہے. لیکن اگر روح اسلام کو دیکھنا ہے, اگر جو ہمیں کلام پاک نے تعلیمات دی ہیں ان کے مطابق اگر آپ نے اسلامی ریاست بنانی ہے تو وہ سب سے پہلے مکمل انسانی ریاست ہوگی. کیونکہ کلام پاک نے, آپ نے غور کریں کبھی, صرف مسلمانوں کو نہیں اکثر انسانوں کو کیا. سورہ والعصر میں ہے, ان الانسان لفی خسر. پوری بنی نوع انسان کو میں کہتا ہوں یہی آیت, آپ اس کا فلسفہ, اس کے پیچھے کیا ہے یہ سمجھا دیں تو شاید کچھ لوگوں کے ذہنوں کو بات آ جائے. اس پورا چھوٹا سا سورہ ہے یہ, اس میں کہیں نہیں ہے کہ تم نماز پڑھو, تم روزے رکھو, تم حج کرو. اس میں صرف 4 باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ وہ ایمان رکھتے ہیں, وہ عمل صالح کرتے ہیں, نیک کام کرتے ہیں, اچھے کام کرتے ہیں, وہ حق نہ صرف جو حق پہ ہیں وہ بلکہ حق پہ ہونے کی وصیت بھی کرتے ہیں. بالکل. اور صبر یہ نہیں کہ کسی کی, صبر عربی کا لفظ ہے, اس کے معنی اور ہیں, اردو میں ہم نے اس کے معنی کر دیے ہیں, کیونکہ آپ کو مار پیٹ رہا ہے, آپ کے ساتھ ظلم زیادتی کر رہا ہے تو آپ رو پیٹ لیں یا دعائیں کر کے خاموش ہو جائیں. نہیں, صبر کے لفظی معنی ہوتے ہیں کہ جو آپ نے عہد نامہ کیا ہے
اپنے خالق کے ساتھ اس پہ پورا اتریں، خواب مصائب رستے میں کتنے آئے ہیں، اس کو صبر کہتے ہیں. کہ اگر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمہ کام لگایا ہے وہ آپ نے کرنا ہے اور اس کے رستے میں بہت سی رکاوٹیں ہیں، وہ رکاوٹوں کو آپ برداشت کریں، اس کو صبر کہتے ہیں. یہ 4 چیزیں اگر انسان میں پیدا ہو جائیں، جس کی طرف سورہ والعصر نے اشارہ کیا ہے، تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بلایا ہے. اسی طرح ایک اور جگہ بڑی لیس للانسان الا ما سعی، بالکل وہ بھی انسان کو خطاب کیا ہے، مسلمان کو نہیں، مومن کو نہیں. ہاں جی بالکل، کہ جتنی کوشش کرو گے انسان اتنا ہی ہم تمہیں ملیں گے، جس طرف تم جانا چاہتے ہو اتنی آزادی ہم نے دی ہے کہ جس کے لیے سٹرگل کرو گے آگے کرو گے جاؤ گے. تو اسلامی ریاست جب آپ کہتے ہیں تو سب سے پہلے وہ انسانوں کو ویسا ہی سمجھے گی جیسا خالق نے ان کو تخلیق کیا ہے. بالکل اگر وہ چاہتا کہ ہم سب ایک ہوتے، ایک جیسا رنگ ہوتا، ایک ہماری زبان ہوتی، ایک جیسے ہمارے خیالات ہوتے، تو اس کے لیے مشکل نہیں تھا. لیکن وہ پھر کاربن پیپر کی کاپیز ہوتی، انسان نہ ہوتا. بالکل جی، تو انسان کا تو یہ حال ہے، ایسا اس نے مختلف بنایا ہے ہر ایک کو کہ ہمارے تو ہاتھ کی لکیریں بھی نہیں ملتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. حقیقت دیکھا ہے کتنی ورائٹی ہے، ڈپلیکیٹ نہیں بناتا وہ. ہاں جب بالکل اس نے اتنی ورائٹی قائم کی ہے، اتنا کچھ بنایا ہے، تو پھر صحیح اسلامی ریاست بھی ایسی ہوگی جو اتنے مختلف لوگوں کو ایسے رکھے گی جیسے وہ سب ایک جیسے ہیں. میرے نزدیک روح جو ہے وہ صحیح اسلامی ریاست کی یہ ہے کہ اس میں کوئی انسان محض اس وجہ سے ڈسکریمنیٹڈ فیل نہ کرے کہ اس کے خیالات مختلف ہیں، اس کا رنگ مختلف ہے، اس کا سوشل سٹیٹس مختلف ہے، وہ مزدور ہے، وہ کارخانہ دار نہیں ہے. نہ، یہ تمام چیزیں ہٹ جائیں، مٹ جائیں، ایک معاشرہ ایسا وجود میں آئے جس میں ہر شخص کو حق ہو ہر اس زندگی کی سہولت کا جو اس کے رہنے کے لیے ضروری ہے، جس میں نے جیسے پہلے عرض کیا صحت ہے، تعلیم ہے، اور خیالات اپنے رکھنا، جو وہ چاہے جیسی زندگی بسر کرنا چاہے. لیکن جیسے ریگولیٹڈ ہوتے ہیں معاشرے، ریگولیٹڈ یہ ہوتا ہے کہ میرے حقوق کسی اور کے حقوق کی پامالی نہ کریں. اگر میں ایسے حقوق چاہتا ہوں جس سے میرے ہمسائے کے یا ساتھ والے گاؤں والوں کے حقوق پامال ہوں، تو وہ ریاست کوئی بھی مثالی سے مثالی بھی اجازت اس کی نہیں دیتی. تو یہ ٹرانسگریشن کو صرف روکنے کے لیے ہمیں ایک ریگولیٹڈ اتھارٹی کی ضرورت ہے، جس کو ہم حکومت کہتے ہیں، جو مینج کرتی ہے افیئرز ہمارے. ورنہ یقین مانیے ایک مثالی ریاست میں حکومت کا رول بہت معمولی ہوتا ہے، بہت منیمم، بہت کم ہوتا ہے. لوگوں کے اپنے ادارے اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ وہ سارا کام اپنا خود چلاتے ہیں. یہ ہے، اگر تو یہ ہے اسلامی ریاست اور یہی ہے میرے نزدیک، تو وہ اس کے لیے کوئی ہمیں ڈاکٹرن کی ضرورت نہیں ہے کسی کی. وہ پھر ایک خط ہے حضرت علی ابن ابی طالب کا، جو انہوں نے مالک کو گورنر جب مقرر کیا مصر کا تو اسے لکھا تھا. جی جی یہ کچھ سکالرز نے توجہ دلائی تو یونیسکو نے کہا کہ یہ ماڈل ہے انسانی حکومت کے لیے، اس سے اچھا ماڈل ہمیں نظر نہیں آیا کوئی آج تک. تو اس میں صرف ایک فقرہ میں، تاکہ آپ کا زیادہ وقت نہ لوں، ایک فقرہ سنانا چاہتا ہوں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہمارے امام تھے، ہمارے رسول ہیں تھے، جو انہوں نے کیا کیا کچھ ہمیں دے کے گئے ہیں. یہ اگر ہم غور کریں تو اس میں وہ فرماتے ہیں کہ مالک، تم جس ملک میں بھی جاؤ گے تمہیں 2 قسم کے لوگ ملیں گے.
ایک وہ جو تمہارے دینی بھائی ہوں گے اور ایک وہ جو تمہارے انسانی بھائی ہوں گے. سبحان اللہ. یہ نہیں کہا کہ غیر مسلم ہوں گے, کافر ہوں گے, مشرک ہوں گے, نہیں. ایک کے ساتھ تمہارا رشتہ وہ ہوگا جو تم خود ہو, انسان, اور دوسرے کا رشتہ, دوسرے کے ساتھ تمہارا رشتہ وہ ہوگا جو تم پروفیس کرتے ہو, جو کہ تمہارا مذہب ہے, تمہارا دین ہے. بس یہ یاد رکھنا تم کہ تعلق تمہارا دونوں سے ایک جیسا ہے, بھائی کا. یہ آئیڈیل ایک سسٹم ہے, اور یہ اگر ہم نافذ کر دیں, صرف یہیں سے اگر یہی ایک فکرہ اگر ہم اپنے کانسٹیٹیوشن کا بنا لیں, ایک فاؤنڈیشن, کہ ہر انسان بنیادی طور پہ پہلے انسان ہے, اس کے بعد کچھ اور ہے. یہ اکثر یہ بھی آپ نے رائے صاحب بحث سنی ہوگی کہ جی آپ پہلے پاکستانی ہیں یا پہلے مسلمان ہیں, جی آپ پہلے پنجابی پہلے پاکستانی ہے نا, آپ نے یہ کافی دفعہ. اچھا, یہ اتنی بیکار قسم کی بحث ہے کہ میں اس میں الجھنا نہیں چاہتا, لیکن لوگ ہم کرتے ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تمہیں یہ بتاؤ کہ مسلمان ہونے کے لیے انسان ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ جی ضروری ہے انسان ہونا. تو میں نے کہا پھر بیسک کوالیفیکیشن کیا ہوئی مسلمان ہونے کی؟ پہلے انسان تو ہونا. پہلی کوالیفیکیشن نہ ہو تو دوسری ممکن ہی نہیں ہے. جی جی سمجھیں آپ میری بات. اچھا, اگر میں پنجابی ہوں تو اس سے کیا میرا پاکستانیت میں کوئی فرق پڑتا ہے یا اس انسانیت میں کوئی فرق پڑتا ہے یا مسلمان ہونے میں؟ یہ آگے لیئرز ہیں. میں ایک گاؤں میں پیدا ہوا, ایک گاؤں سے میں شہر میں آیا, میں نے تعلیم حاصل کی, 2-4 زبانیں مجھے آتی ہیں. کچھ تعلیم کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میں اب ایسے اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں جیسے دنیا کا شہری ہوں. لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا کہ بھائی تم اصل میں کہاں کے ہو, تو میں اگر بتا دوں گا تو کوئی حرج ہے اس میں؟ جی جی. تو اس لیے یہ بالکل بیکار بحثیں ہیں. ہم سب سے پہلے انسان ہیں. اس کو جب آپ عزت دیں گے انسان کو, اس کے بعد پھر لوگ آپ کی طرف دیکھیں گے, کہیں گے ہاں کوئی ہے چیز اس شخص میں جس کی وجہ سے میں اس کی طرف کھنچا جاتا ہوں. تو یہ ہمارے جو شروع کے مسلمان تھے نا, ان کو لوگ ان کی تجارت کو دیکھ کے, ان کے رکھ رکھاؤ کو دیکھ کے اتنے متاثر ہوتے تھے. اکثر ممالک میں ہمیں فوجیں نہیں بھیجنا پڑی مسلمانوں کو, جیسے ملائیشیا ہے, انڈونیشیا ہے, یہ ممالک, یہ مسلمان تاجروں کی, ان کی دیکھ کے رکھ رکھاؤ, ان کے لین دین کے طریقے, اس سے یہ کھنچے ہیں اسلام کی طرف. تو اس مذہب میں جو چیز ہے وہ بیسیکلی وہی ہے جو یونیورسل لاز ہیں. یہ جی جی. ہم کیوں کہتے ہیں کہ یہ آخری وقت تک ہے؟ ہمارے نبی کیوں آخری نبی ہم کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جو وہ قوانین ہمیں دے گئے ہیں وہ پرانے نہیں ہوں گے کبھی بھی. وہ ہر دور میں ویسے ہی نظر آئیں گے جدید اور لبرل. میں یہ جان بوجھ کے بار بار لفظ استعمال کر رہا ہوں بتانے کے لیے, جتنے وہ آئندہ 1000 سال میں بھی نہیں کو بنا سکے گا. تو یہی ہوتی ہے کسی مذہب میں, کسی دین میں قوت, کہ ہر دور کے لیے وہ ایسا لگے کہ ابھی ابھی آیا ہے. کئی آیات ہیں ایسی کلام پاک کی, آپ سمجھیں گے کہ مجھے تو لگتا ہے یہ کل ہی آئی ہے. یہ کتنی ماڈرن ہے, کتنی اپ ڈیٹڈ ہے, کتنی اچھی ہے, اور کتنی یہ ریلیونٹ ہے. یہ چیزیں ہیں, اور ان چیزوں کو اگر آپ مد نظر رکھیں گے تو ان کو ہم کہتے ہیں یونیورسل لاز. اب اگر آپ کلام پاک میں یونیورسل لاز تلاش کرنا شروع کریں تو جن جن ممالک نے ان لاز کو اڈاپٹ کیا ہے اور اس کو پریکٹس کر رہے ہیں, میرے نزدیک وہ بالکل ٹرو اسلامی اسٹیٹس ہیں. بڑے آرام سے, بغیر کسی کانٹرڈکشن کے,
स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की मिसाल, कई यूरोपियन कंट्रीज की मिसाल दे सकता हूँ कि जहाँ पे वो तमाम असूल ऑपरेटिव हैं, इन प्रैक्टिस हैं, जिनको हमने किताब में रखा है बंद, पढ़ते हैं सवाब के लिए। ये एक और पॉइंट मैं आपको दे रहा हूँ, ये कभी इनसे पूछिए कि ये जो कलाम पाक है, ये आखिरत के लिए आई थी हमारे पास या इस दुनिया की जिंदगी के लिए आई थी? आखिरत, जी देखिए ना, नबी ने हमें इस दुनिया में सिखाई ना ये कि पढ़ो और इसको आम तालीम करो। इसकी क्यों? ताकि तुम्हारी ये दुनिया की जिंदगी बेहतर हो। कितना हमने उसको अप्लाई किया है, हमने उसको बड़ा सजाया है, बड़ा संवारा है, इतनी खूबसूरत तहरीर की है, इतनी खूबसूरत जिल्दें बनाई हैं उसकी, और फिर चूमते हैं जितना मेरा ख्याल किसी और किताब को दुनिया में नहीं चूमा जाता, जितना ऊंचाई पे रखते हैं कहीं नहीं और रखा जाता। लेकिन इस दुनिया से हमने उसको बिल्कुल टोटली आउट कर दिया है। वो सिर्फ मुर्दों के लिए है या बख्शवाने के लिए या रमजान में उसको खत्म करना है हमने 30 पारे उसके एक एक दिन के हिसाब से, ताकि हमें सवाब मिले। इसलिए आई थी ये किताब। तो जिन लोगों ने इसका मुतालिया किया है वो मुसलमान नहीं है, उन्होंने इससे अखज़ किए हैं असूल। अब मैं आपको एक दो पॉइंट्स बताता हूँ, शायद हमारे अक्सर हिस्टोरियंस को या हमारे दानिशवरों को नहीं मालूम। सोशल लॉज जो यूरोप के हैं, जिनसे सोसाइटी ये गवर्न करते हैं, जिसमें प्राइवेसी लॉ है, जिसमें फैमिली लॉज हैं, जिसमें सीनियर सिटीजन्स के लॉ हैं, जिसमें बच्चों के लिए हैं, जिसमें बीवी के हकूक हैं, खामिद के हकूक हैं, इनको जरा आप ट्रेस करें इनकी हिस्ट्री, तो आपको पता चलेगा कि कोई शख्स किसी वक्त उसने एक तर्जुमा देखा कलाम पाक का और उससे उसने ये सिविल लॉज जो थे ये डिवाइस किए। और उसके कंट्रीमैन कहते हैं कि हाँ, वो हमारा हुक्मरान था नेपोलियन। उसका जो सिविल कोड है, इट्स ऑल इंस्पायर्ड बाय इस्लाम। तो इसलिए मुमकिन है ये सब कुछ। हम लेबल लगाने के ज्यादा शौकीन हैं। हम इनको कहते हैं इस्लामिक लॉज, दूसरे सिर्फ लॉज कहते हैं। हम कहते हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। कितनी इस्लामिक है ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो इस वक्त दुनिया में कोई इस्लामिक स्टेट नहीं है। जो दावा करते हैं वो करने दें उनको, हम नहीं झुटलाते उनका दावा। लेकिन कहीं मुझे कोई रूह नहीं आती उसकी, इस लफ्ज की बरकत कहीं नजर नहीं आती, इस लफ्ज की जो रेलेवेंस है नजर नहीं आती कहीं। हर वो काम हम करते हैं जो ये दीन हमें कहता है ना करो। तो इसलिए गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन, हाँ मुमकिन है मिसाली इस्लामी रियासत, लेकिन वो फिर इंसानी रियासत होगी पहले। और मैंने मिसालें दी हैं आपको, कभी आपको पढ़ें इनके कवानीन आप, जिन मुमालिक की मैंने कुछ मिसालें दी हैं कि सिटीजन के कितने इख्तियारात हैं, और फिर इनको कंपेयर करें आप। कलाम पाक की आयात लेके बैठ जाएं और साथ साथ देखें कि यार ये तो सारा कुछ ये वही कर रहे हैं जो कलाम पाक ने हमें करने को कहा था। तो बस ये फर्क है। बना सकते हैं आप, फिर उसके लिए ये कवानीन जिस तरह के हम सोचते हैं कि आज ये कानून पास कर दें, आज ये पास कर दें, ये इससे कभी भी हालात नहीं सुधरते। इससे कुछ लोगों को ज्यादा मौका हम देते हैं बददयानती करने का और करप्शन करने का। उनके हाथ में दो चीजें और थमा देते हैं कि पहले तो ये होती थी ना क्लॉजेस, अब ये नई क्लॉजेस हैं, देखो किसके खिलाफ इस्तेमाल करनी है और कैसे करनी है। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। सर एक और बहुत अहम सवाल है, और वो सवाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक ट्रेंड बन गया है, हम ना इस्लाम के हवाले से छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे के साथ उलझ पड़ते हैं।
جی اور ایک نفرتیں جو ہیں وہ اپنے دلوں کے اندر پال لیتے ہیں، اور یہ اس کی بڑی پھر دور تک جو ہے وہ چیزیں نکل جاتی ہیں۔ تو اس حوالے سے سر ایک سوال ہے ہم۔ کہ اسلام ایک فرد واحد کو کتنا فریڈم آف سپیچ کا حق دیتا ہے؟ آپ اندازہ کر لیجئے اس سے، پھر میں کلام پاک کی طرف اشارہ کروں گا کہ کیا ہے کلام پاک؟ ڈائلاگ ہے انسان کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ ڈائلاگ ہے جو نبی سے آ کے الٹے سیدھے سوالات کیا کرتے تھے۔ جتنی آیات کلام پاک کی لفظ قل سے شروع ہوتی ہیں، وہ جوابات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیے اپنے نبی پہ۔ یہ تم سے پوچھتے ہیں تو کہہ دو ان کو۔ تو حضور نے اس کی خوبصورتی اور اوریجنیلٹی کو مینٹین کرنے کے لیے لفظ کل ساتھ ہی رکھا ہے، بالکل ہماری یادداشت کے لیے، یاد دہانی کے لیے کہ تم بھی یہ کہتے رہو، کیونکہ اس میں یونیورسل ٹروتھ شامل ہیں، اس میں ایسی ایسی حکمتیں، ایسی ایسی چیزیں شامل ہیں کہ جتنا آپ اس کو دہراؤ گے، آپ مجھے کہتے ہیں نا کہ ڈاکٹر صاحب یہ، تو میں کہہ دوں گا ہاں آپ کہہ دیں، آپ پھر آگے کسی کو کہہ دیں، تو اس کا مطلب ہے یہ اینڈ لیس طرح کا ایک کا میسج ہے۔ تو فریڈم آف سپیچ بالکل ہے ہمیں اتنی کہ کسی کے ساتھ آپ بدتمیزی نہ کریں، کسی کے ساتھ تہذیب کے دائرے میں رہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو اخلاق کا وتیرہ دیا ہے وہ سب سے پہلے اس نے اپنے نبی کے لیے کیا ہے کہ میرے نبی کے ساتھ بات کرو تو اونچی آواز میں بات نہ کرو، اگر ساتھ چل رہے ہو تو آگے نہ نکلنے کی کوشش کرو، اگر کچھ نبی میرا دیتا ہے تو لے لو جتنا وہ دیتا ہے اور کوسچن نہ کرو۔ یہ ایٹیکیٹس ہیں۔ اگر تم کسی کے گھر جاؤ، ہمارے نبی کی اتنی احادیث ہیں ہیومن ریلیشنز میں، سوشل ریلیشنز میں، کہ جس میں آپ کو پوری فریڈم ہے۔ آپ گھر میں بیٹھے ہیں، ایک شخص آپ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، آپ نہیں کھولتے، یہ آپ کو حق ہے۔ اس کو حق نہیں ہے کہ وہ ناراض ہو، اگر اس کو پتا چل جائے کہ آپ تو گھر میں تھے، آپ نے دروازہ نہیں کھولا، اس کو حق نہیں ہے یہ کہ وہ ناراض ہو، وہ آپ کی پریویسی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے دل میں کوئی سوال ہے، کچھ آپ نے بات پوچھنی ہے، فریڈم آف سپیچ کیا ہوتی ہے؟ وہ رائے ہوتی ہے۔ جب رائے کا اظہار لوگ اس ہستی کے آگے کر سکتے تھے جن کو میں ذاتی طور پہ وجہ تخلیق کائنات سمجھتا ہوں، جی شاہکار ہے اگر اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا کوئی، یا جس کی وجہ سے باقی سب کچھ خلق کیا گیا، تو وہ میرے نبی ہیں، یہ میرا ایمان ہے۔ لیکن میں اس وقت اپنا ایمان کسی پہ امپوز نہیں کرنا چاہتا، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ان کے سامنے آ کے ایسے ایسے سوال کرتے تھے اور مسلمان ہونے کے بعد کرتے تھے، ایک دفعہ آپ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو ایک شخص نے کہا کہ، بلکہ نام لے کے کہا بالکل کہ انصاف کرو، ایسے مت کرو، تو آپ نے کہا کہ میں نہیں کروں گا انصاف تو اور کون کرے گا؟ آپ نے اس کو ڈانٹا نہیں، آپ نے نہیں کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے، تم نے اتنی گستاخی کی ہے نبی کے، کسی اور صحابی نے بھی نہیں کہا کہ جی حضور اس نے گستاخی کی ہے نا۔ تو آزادی رائے جو ہوتی ہے دراصل وہ کانفیڈنس ہوتا ہے آپ کا۔ میں اب اس کو دوسرا پہلو بتاتا ہوں۔ میں لیکچر دے رہا ہوں، اگر مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے اور میں کہتا ہوں خاموش ہو جاؤ، تو اس کا مطلب ہے میرے پاس جواب نہیں ہے اس کا، مجھے کانفیڈنس نہیں ہے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں۔ اگر میرے میں کانفیڈنس ہو کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ حقیقت ہے، وہ صحیح ہے، تو میں بہت خوش ہوں گا کسی کا سوال سن کے۔ اسی طرح آزادی رائے کا ایک پہلو یہ ہے کہ آزادی رائے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کہہ دے کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو کچھ آپ نے کہا میں آپ سے بالکل نہیں اتفاق کرتا، تو مجھ میں اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ آپ نے صحیح کہا، آپ بتائیے اپنا نقطہ نظر، تو پھر میں دیکھوں گا، اور اگر میں کہیں غلط ثابت ہوا تو میں ٹھیک کر لوں گا اپنے خیالات کو۔ تو آزادی رائے بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم میں تھی
ہم نے دنیا پہ حکومت کی، نہ صرف فزیکلی، انٹلیکچولی آلسو. یہی وہ چیزیں تھیں جنہوں نے ہمارے فلاسفرز، ہمارے حکیم، ہمارے لکھنے والوں کو پوری دنیا میں ایسی فرسٹ رینیسانس پوری ورلڈ ہسٹری میں ہمارے ان دانشوروں کے، ان سوچنے سمجھنے والے لوگوں کی وجہ سے ہوئی. ٹھیک ہے، ان پہ پابندیاں بہت تھیں، لیکن وہ باتیں جو کہہ گئے بعد میں لوگوں تک پہنچی، اور ایسی جلدی پہنچتی تھی. غزالی ایک کتاب لکھتا ہے، وہ پہنچتی ہے اسپین میں اس کے خلاف ایک کتاب لکھی جاتی ہے. کسی نے نہیں، اس وقت رواج نہیں تھا یہ کہ اس کی آگ جلا دو کتابوں کو اور جلا دو ان کو. وہ تو عیسائیوں نے جلائی ہیں، پھر بعد میں مسلمانوں کی کتابیں. ہم لوگ تو اپنے خلاف لکھی کی کتابیں. میں آپ کو کیا بتاؤں، حنین ابن اسحاق بڑا مشہور کردار ہے، اس کی کتاب ابھی تک موجود ہے. یہ عیسائی تھا ایک، اور حکیم تھا، طبیب تھا، عباسیہ دور میں تھا، اور جب بھی دربار میں آتا تھا سلیب اس کے گلے میں لٹکتی ہوتی تھی، اور پیغمبر کے خلاف اس نے رسالہ لکھا ہے ایک. تو اس وقت لوگوں میں تھی اتنی ہمت کہ بیٹھ کے اپنے نبی کے خلاف بھی باتیں سن لیتے تھے اور ان کا جواب دیتے تھے. یہ اکثر دیکھا ہے. ابو بکر رازی کے بارے میں بڑی ایسی چیزیں ہیں جو میں اس وقت شاید نہیں بتا سکتا آپ کی چینل پہ، جو اس نے نبیوں کے بارے میں لکھی ہیں، لیکن کوئی اس کی کتاب نہیں جلائی گئی، کچھ نہیں کیا گیا. تو بعد میں ہمارے ہاں رواج پڑا ہے کہ ہم جس کو پسند نہیں کرتے یا اس کی کتابیں جلا دو یا اس پہ فتویٰ لگا دو یا اس کو مار دو. نہیں، آزادی رائے بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے دیا ہے آپ کو یہ ذہن، اور یہ روح ہے ہماری. کبھی غور کیا، ایک طرف اشارہ کروں اگر اجازت ہے تو؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، تو فرشتوں نے کیا کہا آگے سے؟ نہیں، اس کو کریں جو فساد کرے گا. ان کو کیسے پتا تھا کہ یہ فساد کرے گا؟ یہ ایک ڈائلاگ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. نالج بیسڈ ہے یہ جواب بھی، یہ نہیں کہ خاموش ہو جاؤ میں حکم دیتا ہوں تم یہ کرو. نہیں، نالج بیسڈ ہے کہ تمہارا نالج بڑا محدود ہے. مجھے پتا ہے کہ میں نے کیوں بنایا انسان کو. تو یہ ڈائلاگ خود ایسے موجود ہے جس کو ہم نہیں کہتے، ایسے ووون ہے انٹو دی فیبرک آف دا ہولی بک کہ آپ اس کو نکال ہی نہیں سکتے. کہہ دیں نبی ان سے یہ پوچھتے ہیں، یہ سوال کرتے ہیں، کئی جگہ یہ بھی آتا ہے یہ سوال کرتے ہیں، ان کو یہ بتا دو. یہ کہیں نہیں آیا یہ سوال کرتے ہیں، ان کو کہو خاموش ہو جاؤ. یہ سوال کرتے ہیں، ان کی جرت کیسی ہوئی، نکال دو ان کو. کہیں نہیں آپ کو ملے گا یہ، نہ ہی کسی حدیث میں ملے گا یہ کہ کوئی شخص آ کے نبی سے سوال پوچھا، نبی نے کہا نکال دو اس کو یہاں سے. یہ گستاخ ہے، اس کو تمیز نہیں ہے سوال پوچھنے کی. تو میں مکمل آزادی رائے دیکھتا ہوں اپنے مذہب میں بھی، اور یہ انسانیت کی معراج ہے. باقی اب جو آزادی رائے کا اظہار کر رہا ہے، ظاہر ہے اس کی اپنی قابلیت کیا ہے، اس کا اپنی سٹینڈنگ کیا ہے، علم میں کیا اس کا مقام ہے. یہ اس کی آزادی رائے کرنے کا، اظہار کرنے کا طریقہ بتا دے گا آپ کو. غصے کی بجائے آپ کو یا اس پہ رحم آئے گا یا آپ کو مذاق خیز اس کی بات لگے گی، ہنسی آئے گی آپ کو. حقیقت. اچھا سر، ایک اور بہت اہم سوال ہے اسی سے ملتا جلتا، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو بڑھتی ہوئی فرقہ پرستی اور انتہا پسندی ہے، اس کا سر کیا حال ہے؟ اس کو کس طرح سے جو ہے وہ مینٹین کیا جا سکتا ہے؟ مطلب اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ اسباب دیکھیے اس کے، وہی میں نے عرض کیا نا کہ ہم تھوڑا سا واپس جا کے دیکھیں کہ اسباب کیا ہیں. فرقے تو رہے ہیں اسلام میں ہمیشہ سے،
اور یہ دو تو بڑے بہت دیر سے ہیں، بلکہ تین عبادیہ فرقہ جن کو ہم خوارج کہتے تھے، اور ایک بڑا اہل سنت کا، اور ایک بڑا شیعوں کا. پھر ابن تیمیہ کے زمانے میں ایک اور گروپ آ گیا، صوفیہ کو برا سمجھتا تھا، کچھ لوگ صوفیہ کو اچھا سمجھتے تھے. یہ ہوتا رہا ہے ہمیشہ، اور لڑائی جھگڑے بھی ہوتے رہے ہیں. لیکن اگر ہم بیٹھ کے غور کریں، سوچیں کہ یہ حاصل کیا ہوتا ہے، اس سے حاصل ہمیں کچھ نہیں ہوتا. اس سے جو لوگ ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں ہمارے ملک کو، ہمارے آئیڈیاز کو، ان کو بہت کچھ ملتا ہے. اس سے ان کو لوپ ہولز مل جاتے ہیں معاشرے میں، کہ یہ اگر ویکنیس ہے اس معاشرے کی، یہ معاشرہ بڑا اسلام پسند معاشرہ ہے، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، اپنے جیسا کسی کو سمجھتے نہیں ہیں، تو اگر ہم ڈائریکٹلی جا کے ان پہ اٹیک کریں گے تو یہ برا منائیں گے اور سب اکٹھے ہو جائیں گے. ان کے کمزور پہلو جو ہیں پہلے ان کو دیکھو، ان کو ایکسپلائٹ کرو. اتنی وہاں پہ نفرت پھیلا دو ایک دوسرے کے لیے کہ پھر آسان ہوگا کسی ایک کو ساتھ ملا کے جو کچھ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں. تو ایک تو یہ بیٹھ کے ہمارے علماء کو اور دانشوروں کو سوچنا پڑے گا کہ اس فرقہ پرستی سے ہمیں کتنا فائدہ ہوا ہے پاکستانیوں کو، اور جو ہمارے دشمن ہیں وہ کتنا فائدہ ہوا ہے. اگر ہمیں فائدہ ہوا ہے تو جاری رکھیے، بسم اللہ. لیکن مجھے کوئی ایک دو فوائد گنوا دیں آپ کہ اس فرقہ پرستی کے ہوئے ہیں کچھ. پھر دوسری بات، کون کراتا ہے یہ؟ اس میں دو تین ایلیمنٹ ہیں. ایک تو وہ جو بارڈر سے باہر ایلیمنٹس بیٹھے ہیں، اور دوسرا جو اندر ہیں. اندر وہ لوگ ہیں جن کا سوائے اس کے اور کوئی روزگار نہیں ہے. آپ مسجدیں میں ذرا غور کے، میں جایا کرتا تھا اسلام آباد کی دو تین مساجد دیکھنے کے لیے اور باتیں کیا کرتا تھا. کتنے ہیں جی آپ کے پاس طالب علم؟ ماشاء اللہ جی 500 ہیں. اچھا، یہ 500 طالب علم جب یہاں سے گریجویٹ کریں گے تو کیا کریں گے؟ یہ جی سارے امام بنیں گے مساجد کے. تو 500 مساجد آپ کو چاہیے گریجویشن کے وقت ان گریجویٹس کے لیے، جب وہ مسجد سے، کیونکہ انہوں نے اور کوئی سکل وہاں نہیں سیکھا، کوئی کام نہیں انہوں نے اور سیکھا کہ میسن بنے ہوں یا بڑھئی کا کام آتا ہو یا لوہار ہو یا کوئی جس کی ہمارے معاشرے کو ہر وقت ضرورت ہوتی ہے. انہوں نے صرف ایک کام سیکھا ہے کہ عبادات کیسے کرانی ہیں، اور چند باتیں اسلام کے متعلق جو بچوں کو پڑھانی ہیں وہ. اب آپ ذرا گنیے کتنی مساجد ہیں ہمارے ملک میں، اور ان کے سلیبس میں ہم کیا پڑھاتے ہیں، کتنے گریجویٹس نکلتے ہیں، اور پھر ان کو بھی ایک جگہ چاہیے ہے. جب وہ جگہ نہیں ملے گی تو وہ کیا کریں گے؟ تو وہ پھر 1.5 اینٹ کی مسجد ایک الگ بنائیں گے. پھر وہ کمپیٹ کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ، کون زیادہ ہوشیار ہے اپنے فرقے کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کا دفاع کرنے کے لیے، کس کے پاس زیادہ مواد ہے، کس کے پاس زیادہ مسالہ ہے. اور اب دور آ گیا ہے یہ انٹرنیٹ کا اور یہ یوٹیوب اور یہ سوشل میڈیا، تو اس سے تو میدان ان کو اور بڑا وسیع مل گیا ہے. تو یہ بنیادی طور پہ اس کی وجہ ہے معاشی اور ہماری نالائکی کہ ہم لوگ جو ایجوکیشن سے وابستہ ہیں، ہم نے غور نہیں کیا کہ ان مساجد کے جو فارغ التحصیل بچے ہیں، ان کو ہم اپنے معاشرے کا ایک یوزفل سٹیزن کیسے بنا سکتے ہیں. تو پہلا کام تو جو ہم نے کیا وہ یہ کہ ہم نے مذہبی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کو علیحدہ علیحدہ کر دیا. دنیاوی تعلیم والوں کو ہم نے سب فیسلٹی دیں، جو مذہبی تعلیم والے تھے وہ اسی طرح چندے پہ اور ڈونیشنز پہ یا غیر ملکی امداد پہ چلتے رہے. جب کبھی کوئی ایسا نظریاتی جنگ کا وقت آیا تو ہم نے ان بچوں کو استعمال کیا. ان کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ میں آپ کو بالکل صحیح بتانا چاہتا ہوں. ان کو جو تعلیم دی جاتی ہے
وہ مجبور ہیں اور کیا سوچ سکتے ہیں وہ. تو ضرورت اس عمل کی ہے کہ یہ دو جو نظام تعلیم پیرلل چل رہے ہیں، بلکہ تیسرا بھی ایک چل رہا ہے پاکستان میں اس وقت، انگلش میڈیم اور اردو میڈیم کا، ان تینوں کے اگر آپ معاشرتی طور پہ دیکھیں تو انہوں نے بڑے مسائل پیدا کیے ہیں ہمارے لیے. صحیح ہے. پی این سے لے کے کلرک تک اردو میڈیم ہے، اس کے بعد سے لے کے سیکرٹری تک انگلش میڈیم ہے، اور مولانا اور فلانا اور ٹمکانا حضرت حلال کمیٹی وہ مساجد کی پیداوار ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ جی اس سر. لیے ایک ایسا آپ کام کریں کہ ان کو مساجد میں اگر آپ ان کو بتا دیں، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ تھوڑا سا میتھمیٹکس، تھوڑی سائنس، تھوڑی ہسٹری، ایک تو ان کا ذہن کھلے گا، ان کو پتا چلے گا کہ صرف ہمارا فرقہ نہیں، دنیا میں اور بھی بڑا کچھ ہے کرنے کے لیے. جی بالکل. اچھا، اسی طرح یہ جو ہم نے ضیاء الحق نے کام شروع کیا تھا بالکل غلط تھا کہ بچوں کو دینیات پڑھاؤ. دینیات میں کیا پڑھاتے ہیں آپ؟ کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجیے آپ، سوائے اس کے کہ ریپروڈیوس کریں، رٹا لگا کے بتا دیں کہ یہ آیت الکرسی مجھے آتی ہے، دعائے قنوت آتی ہے، یہ آتا ہے، وہ آتا ہے. ارے روح کیا ہے اس دین کی؟ یہ سکھاتا کیا ہے؟ یہ جھوٹی گواہی بہت بری سمجھتا ہے. بالکل. یہ کسی ڈاکومنٹ کو چینج کرنا بہت برا سمجھتا ہے. یہ اپنے ہاتھ سے لکھی، میں سورہ بقرہ کی کچھ آیات کا ترجمہ کر رہا ہوں اپنی زبان میں، اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی اور پھر کہہ دیں کہ یہ تو اس کی لکھی ہوئی ہے. یہ برا سمجھتا ہے. یہ کبھی سکھاتے ہیں ہم اپنے بچوں کو؟ تو اس لیے یہ جو کریکولم ہم بناتے ہیں نا، جو ٹیکسٹ بکس لکھتے ہیں، ان میں ضرورت ہے دیکھنے کی، جھانکنے کی. تعلیمی نظام جس دن آپ کا ٹھیک ہو جائے گا، کہ میں آپ کو بالکل کلیئر بتا رہا ہوں، ایک میرا تھوڑی سی فکر بھی سن لیجئے، کسی ملک کا تعلیمی نظام بتاتا ہے کہ اس معاشرے میں تعلیم کس کس نہج پہ کس کس کو کس لیے دی جا رہی ہے. ایک طبقے کو دی جا رہی ہے اشرافیہ بنانے کے لیے، اعلیٰ ملازمتیں دینے کے لیے. ایک کو بنا رہی ہے ان کو سرو کرنے کے لیے، ان کی خدمت کرنے کے لیے. اور ایک طبقہ ہے جن کو صرف ہم تیار کر رہے ہیں کہ اگر کبھی موقع ملے تو آپس میں لڑانے کے لیے، ایک دوسرے میں نفرت ڈالنے کے لیے، یا نظریاتی جنگ میں آپ کو سپاہیوں کے طور پہ استعمال کرنے کے لیے. یہ ہم کر رہے ہیں اپنے نظام تعلیم کے ساتھ. اس کی بہت ضرورت ہے اس کو ریولوشنائز کرنے کی، ایک لیول پہ لے آئیں سب کو. انسانوں کو تقسیم کر دیا ہم نے تعلیم کے ذریعے سے، اور یہ وہی ہمارے ملک کے شہری ہیں. یہ 3 بھائیوں کی میں مثالیں دیتا ہوں. ایک کو ایجیسن سے تعلیم دلوا کے آکسفورڈ بھیج دیں، ایک کو ٹاٹ والے اسکول میں ڈال کے اور پھر میٹرک ایف اے بی اے کرا دیں، ایک کو مسجد میں کسی میں بھیج کے امام بنا دیں. تینوں میں ایک ہی باپ کا خون ہے، لیکن تینوں کی دنیا مختلف ہے، تینوں کی زندگی مختلف ہے، تینوں کا مطمع نظر مختلف ہوگا. یہ ضرورت ہے. اس سے یہ جو آپ نے فرمایا بڑھتی ہوئی فرقہ پرستی بھی ختم ہو جائے گی. جب پتہ چلے گا کہ ملا صاحب یا مولانا صاحب کو تو دوسرے کام بھی آتے ہیں، اور اس میں شاید ان کو تنخواہ بھی زیادہ ملے، اور شاید کسی پہ وہ ڈیپینڈنٹ بھی نہ ہوں، انڈیپینڈنٹ طور پہ سوچ بھی سکیں، وہ کام بھی کر سکیں گے، کچھ ساتھ دین کا کام بھی کر سکیں گے وہ. ورنہ یہ کمپٹیشن رہے گا. سر یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے یہ مغربی معاشرہ ہے، تو ہمارا معاشرہ اور مغربی معاشرہ جو ہے اس کے درمیان تعلق کیا ہے؟ وہ جو آپ نے لکھی تھی نا، مسلم رسپانس ٹو دا ویسٹ، جی یہ اس تناظر میں ایک سوال ہے سر. جی جی یہ کنیکشن کیا ہے دونوں معاشروں کا آپس میں؟
ہمارا تعلق یہ ہے کہ بنیادی طور پہ معاشرہ تو انسانی معاشرہ کی شکل صورت ایک جیسی ہوتی ہے. اس ترقی کے دور میں بھی اگر آپ یہاں کسی یورپ کے کسی معاشرے میں آئیں تو وہی ویلیوز ہیں. بچے ہیں، فیملی ہے، ان کی بہتری، ان کی ایجوکیشن، ان کی ہیلتھ، سارا سلسلہ وہی ہے بنیادی طور پہ. صرف یہ ہے کہ ایکسیس ہے ان کو ٹو دا فیسلٹیز جو وہ چوز کرنا چاہیں. ہمارے ہاں ایکسیس ہے لیکن اتنے ہمارے پاس آپشنز نہیں ہیں. جو میں نے کتاب لکھی تھی وہ لکھی تھی ہم نے، وہ اس میں 3 طرح کے ہم نے جواب دیے ہیں. ہمیں چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا 19ویں صدی میں. وہ چیلنجز کیا تھے کہ تمہاری سیاست بیکار تھی، دیکھو اتنے تھوڑے سے لوگوں نے آ کے اتنی بڑی حکومت پہ قبضہ کر لیا. تمہارے ادارے کمزور تھے، ہم نے نئے ادارے تمہیں دیے. تمہیں تاریخ لکھنے کا شعور نہیں تھا، ہم نے تمہاری تاریخ لکھی. ہم نے تمہیں نئے آئیڈیاز دیے، ہم نے تمہارے لیے اسکول بنائے، ہم نے تمہارے لیے یہ تمام فیسلٹیز دیں. تو جتنا کچھ کلونیل نوآبادیاتی، یا میں تو اس کو اسٹریٹ اوے ڈومینیشن کہوں گا، کلونیلزم کا لفظ بھی ایک خاص مقصد کے لیے استعمال کیا گیا تھا. کلونیل نہیں تھے یہ، بالکل ڈومیننٹ جس کو کہتے ہیں وہ تھی یہ حکومتیں. تو یہ ہمیں بتاتے تھے، اور چونکہ ان کی حکومت تھی تو ان کے پاس ریسورسز تھے ہمیں بتانے کے لیے کہ اگر تم کچھ بہتر ہوتے ہم سے تو آج ہمارے زیر نگی نہ ہوتے، آج ہم تمہارے حکمران نہ ہوتے. اس کے لیے انہوں نے کتابیں لکھی، اس کے لیے رسالے لکھے، اس کے لیے بہت کچھ کیا. اس کا پھر جواب ہم نے جب دیا تو ہم نے 3 طریقوں سے جواب دیا. ایک ہمارا طبقہ جس کو آج بے شک آپ لبرل کہہ لیں، ماڈرنسٹ میں نے کہا ہے اس کتاب میں، انہوں نے کہا کہ کسی حد تک آپ ٹھیک کہتے ہیں، ہمارے ادارے کچھ کمزور تھے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے. ہم تو شروع میں ہی سب سے زیادہ ماڈرن تھے، اس وقت بھی، آج بھی ہیں. صرف یہ ہے کہ کچھ دور ہم میں گزرا ہے ایسا جس میں وہ جو ماڈرنزم تھا ہمارا اس کو سپریس کر دیا گیا. مطلق العنان حکومتیں آئیں تو سر سید نے جس وقت یہ تحریک شروع کی تھی تو اس نے معتزلہ کو پڑھا، یہ جن کو ریشنلسٹ کہتے ہیں، ان کو پڑھا، اور وہ جو کتاب لکھی اس میں نے لکھا ہے کہ کم از کم ان کے 90% آئیڈیاز لیے گئے تھے ان سے، معتزلہ کی کتابوں سے انہوں نے لیے تھے سر سید نے اپنے نئے اسلام کے ویژن کو دنیا تک پہنچانے کے لیے. تو ایک تو ہم نے یہ جواب دیا کہ مانتے ہیں ہم میں خرابیاں تھیں، اس وقت ہم تمہاری زبانیں سیکھ کے ہم نے تمہارا نالج تمہیں بتایا. کیونکہ مسلمانوں نے جس وقت یہ یونانی کی کتابیں پڑھی ہیں تو ظاہر ہے مسلمانوں کی اپنی زبان تو نہیں تھی، تو یونانی زبان سیکھی انہوں نے، لاطینی زبان سیکھی انہوں نے، اور ان کی کتابیں پڑھی. پھر ان کی کتابوں کو جب ان کو واپس دیا، عربی میں دیا، اور انہوں نے عربی سیکھی اور عربی میں انہوں نے دوبارہ اپنی زبانوں میں ٹرانسلیٹ کیے ان کے. تو اس طرح ہم نے بھی وہ ٹرانسلیشنز کا کام شروع کر دیا. ایک دوسرا تھا ہمارا جواب. دوسرا جواب ہمارا جذباتی تھا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تم کبھی بھی بہتر نہیں تھے ہم سے، ہم آج بھی بہتر ہیں. مسئلہ کیا ہوا ہے؟ مسئلہ یہ ہوا کہ ہم نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے. ہم خرافات میں پڑ گئے، رسومات میں، توہمات میں پڑ گئے. جس ملک میں گیا اس کا کلچر ہم نے اڈاپٹ کر لیا، اصل کلچر چھوڑ دیا. اگر آج بھی ہم یہ تاریخ وغیرہ کو چھوڑیں، صرف حدیثوں پہ اور قرآن پہ عمل کریں اور اپنی عبادات پہ عمل کریں تو آج بھی ہم تمہارے مقابلے میں آ سکتے ہیں. یہ میں نے یہ اسکول جو تھا اس میں نے 2-3 مثالیں دی تھیں. ایک یہ دیوبند تھا، 2-4 اور تھے ادھر مثالیں جن لوگوں نے کہا کہ نہیں، کچھ ہم میں کوئی خرابی نہیں ہے، یہ ساری خرابی آپ کا امیجنیشن ہے. ایک بہت دل قسم کا اسکول تھا جس کو میں نے نیو اسکول کہا ہے. یہ نیو اسکول وہ تھا جس کی بنیاد آج نہ لبرل نہ کنزرویٹو آج آپ کو اکثر ممالک میں، مسلمان ممالک میں نظر آئے گی. پاکستان میں بھی یہی تھی کافی دیر تک. اس میں یہ تھا کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ آپ کے پاس کبھی بھی نہیں تھا. ان ٹرمز آف آرٹس، میوزک،
पोइट्री, ये हमारी बड़ी खूबसूरत एक रही है, हमारी तहज़ीब का हिस्सा, हमारी सक़ाफ़त का हिस्सा। इसको आपको इल्म नहीं है चूँकि हमारी ज़ुबानों का, तो इसको आप कभी नहीं समझ सकेंगे। दूसरी चीज़ जो हमने उनसे सीखी वो ये थी कि हाँ, हम लोग दास्तान गो थे, आप लोगों ने नॉवल लिखने शुरू किए, अफ़साने लिखने शुरू किए, वो हमने आपसे सीखा है और हम उसमें लिखेंगे अब। तो हमने भी अफ़साने लिखने शुरू किए, एपिक्स लिखनी शुरू की, हालाँकि उससे पहले अरबी में था रिवाज, फ़ारसी में भी। शाहनामा से बड़ी एपिक और क्या हो सकती है? तो ये कहना कि इस हाली की किताब जो नज़्म जो थी, मुसद्दस, वो अंग्रेज़ों से मुतअस्सर हुई थी, बिल्कुल गलत है ये, हमारे यहाँ ट्रेडिशन थी मौजूद इसकी। इसी तरह इकबाल की असल में सारी अगर आप फ़िक्र और पोएट्री देखें, तो इन तीनों स्कूलों का इहाता करती है, जो मैंने उसमें, हालाँकि उसमें इकबाल मैंने शामिल नहीं किया अपनी उस किताब में, लेकिन इकबाल में आपको ये तीनों ट्रेंड नज़र आएँगे। शुरू का इकबाल, दरमियानी इकबाल और फिर इकबाल टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज़ लाइफ़। इकबाल टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज़ लाइफ़ अबव है यूरोपियन लेगेसी के और अपनी इवन हमारी ट्रेडिशनल लेगेसी से। जो दरमियान वाला इकबाल है, वो मॉडर्निस्ट है, वो सीखता है मगरबी फिलोसफरों से, वो हेगल से सीखता है, नीत्शे से सीखता है, बर्गसॉन से सीखता है, बर्कले से सीखता है, इन सब से सीखता है। और जो उससे पहले वाला है, वो वही है कि वो अपनी पोएट्री में, अपनी नज़्मों में अपने इलाके, अपने हीरोज़ को आइडलाइज़ करता है। तो राय साहब, ये थे हमारा रिस्पॉन्स, नॉट टू यूरोपियन सोसाइटी बट टू दोज यूरोपियन इंटेलेक्चुअल्स जिन्होंने मुसलमानों को कहा था कि ये हमने खामियां पाई हैं आपकी फिक्र में, आपकी हिस्टोरियोग्राफी में और आपके फलसफे में। तो उसका मैंने जवाब दिया था हमारे अपने इन दानिश्वरों की तरफ से, ये किसी हद तक सही कहते हैं, किसी हद तक गलत कहते हैं, और मोतदिल जवाब और कंजर्वेटिव जवाब। जी जी, समझ आई है? जी जी, बिल्कुल सर। तो सर यहाँ पे हम ना अपने प्रोग्राम का पार्ट 1 जो है वो ख़त्म करेंगे जी। और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो हम इसका पार्ट 2 इंशाल्लाह शुरू करेंगे और इसके साथ फिर हम ऐड करेंगे जो हमारे पास सवालात होंगे उनको, और ख़ासकर मैं फर्दर आपसे डिस्कस कर लूँगा कि हमें और बीच में कौन से सवालात जो हैं वो लेने चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तो आप सर मैं अपनी ऑडियंस की तरफ से और अपनी तरफ से आपका बहुत ज़्यादा जो है वो शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और आपने इतनी जो खूबसूरत गुफ्तगू से जो है वो हमें समझ लें कि हमारे एक तो ईमान को भी ताज़ा किया है और एक हमारे जो माइंड के अंदर एक प्रोसेस ऑफ थॉट था उसको तकरीबन आपने, मेरे तो ख़ासकर आज काफ़ी आपने जो है वो उसको चेंज किया है। तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया सर मैं अदा करता हूँ आपका सर। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह, ममनून हूँ आपका। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। जी सर, थैंक यू सो मच सर। ओके जी, थैंक यू खुदा सर। हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह